बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, दोस्तों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड आदाब। जनाब, आज मैं प्रोग्राम जो माय वॉइस है, इसकी रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं लंदन में। इस वक्त रात के 10 बजे बज रहे हैं, 2 अप्रैल को। कल तीसरा इन 3 अप्रैल है और काफ़ी हंगामा खेज होने का इम्कान है। तो मैंने प्रोफेसर एजाज प्राचा साहब से दरख्वास्त की कि अगर आप रात के वक़्त मेरे लिए थोड़ा-सा टाइम निकालें। हालाँकि व्यूइंग इस वक़्त कम होती है, लेकिन हमें इससे गर्ज नहीं है कि व्यूइंग कम है या ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो मैं प्रोफेसर एजाज प्राचा साहब को वेलकम करता हूँ। प्रोफेसर एजाज साहब साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय शो। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा प्रोफेसर साहब, एक बात मैं आपको कहूँगा कि रात को जो हमने प्रोग्राम किया, कुछ बड़ों ने पाकिस्तान में, कुछ एंकर्स ने, कुछ और बड़ों ने उनका हवाला तो नहीं दिया, लेकिन वही बातें की जो हमने की थी रात को। ठीक है? हमने रात को प्रोग्राम जो है ना नशर कर दिया था। आज उनकी जो सरगश बात नज़र आई है हमें इस्लामाबाद में और पाकिस्तान में। या तो ये हो सकता है कि किसी ने प्रोग्राम सुना हो या वो भी उसी लाइन पर सोच रहे थे जिस लाइन पर हम सोच रहे थे। कितनी बार ऐसे हुआ है कि जो बातें हमने की हैं और आज आपको मैंने एक टेक्स्ट किया था, जो हमारा प्रोग्राम था, तो उसका उस आदमी ने बड़े तरीके से आपकी तारीफ़ भी की और उसने आपसे मज़ीद पूछा। उसका सवाल ये भी था, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन थे, उसमें एक ये भी था, क्या इमरान खान को फरार होने का मौका मिल जाएगा उसको, या उस पर उसको मुकदमा चलेगा या उसको जेल हो जाएगी वगैरह-वगैरह। ठीक है? तो मतलब ये कहने का है कि मसला ये नहीं है कि हमारी व्यू कम है या ज़्यादा है। ये है कि एक तो है कि जितनी भी है जेन्युइन है। दूसरी बात ये है कि पीपल हू मैटर वो देखते हैं इसको। तो दैट मैं समझता हूँ कि क्रेडिट आपको भी जाता है, मुझे भी जाता है और दूसरे मेज़बान आते हैं उनको भी जाता है। आप एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और वाक़ई ये बात तो सही है कि लोग तो सीखते हैं। सीखने के लिए किसी उस्ताद का होना ज़रूरी नहीं है और कोई किसी से भी किसी वक़्त सीख सकता है। हुँ, हुँ। अच्छा, प्रोफ़ेसर साहब देखिए, आपको पता है कि कल पाकिस्तान की कौमी असेंबली में एतमाद का वोट जो है होगा, 11:30 का टाइम है। इसी तरीके से पंजाब असेंबली में भी हो रहा है, वज़ीर आला का इंतखाब हो रहा है, वो भी 11:30 का टाइम है। और फिर आपके जो स्मार्ट वज़ीर-ए-आज़म हैं, उन्होंने जो यानी सिचुएशन पैदा कर दी है, असेंबली के अंदर, असेंबली के बाहर और सूबों में कर दी है, उसमें आप उसके पेश नज़र क्या आप समझते हैं कि कल पार्लियामेंट में कुछ हो सकता है, गड़बड़ हो सकती है? वो हम तो कहते हैं ना कि कुछ लोग कहते हैं मुलाकात, कुछ कहते हैं मुकालात, क्या मुकालात हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, अब पता नहीं कि क्या सूरत-ए-हाल बनने जा रही है, लेकिन लग तो ऐसा रहा है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। और अगर इसको हम कल के ही तनाज़ुर में देखें, जो कल हमने बात ख़त्म की थी, कि कंपेयर किया था कि रूस ने अफ़गानिस्तान में हमला किया था या अफ़गानिस्तान में उनकी दरख्वास्त पे आया था रूस। ये आपको मैं बात करता हूँ 70-80s की। और इस बार देखें तो यूक्रेन में आया। जब वो रूस अफ़गानिस्तान में आया था, तो तब यहाँ पे भुट्टो को टॉपल करके तो फ़ौज ने टेक ओवर कर लिया था। और इस बार हालात ऐसे बनाए जा रहे हैं, हालाँकि उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते। इमरान खान खुद अपने आप को भुट्टो से कंपेयर करने की कोशिश करता है, लेकिन ये ऐसा ही है। वो जैसे परसों में एक मिसाल कहते हैं कि घोड़ों को नाल लगा रहे थे, तो मेंढकों ने कहा टाँगे उठा के कि हमें भी नाल लगाएँ। नाल वो होता है ना, जो घोड़े के हुँ, सुम के नीचे, पैर के नीचे लगाई जाती है। तो वो तो घोड़े को लगती है। अब घोड़े का मेंढक से क्या मुकाबला, क्या मवाज़ना? तो वो आप ये कह कहते रहे हैं कि भुट्टो से अपने आप को कंपेयर अगर करने की कोशिश आप करता है। ये कह रहे हैं कि भट्टू साहब अगर घोड़ा थे, तो ये साहब जो है मेंढक हैं, आप ये कह रहे हैं? मेंढक भी नहीं है डॉक्टर साहब, लेकिन चलें, बहरहाल वो अपने आप को अच्छा। मुवाज़ना करने की कोशिश करता है। अच्छा, अब सूरत-ए-हाल ये है डॉक्टर साहब कि इसने तो पूरे तरीके से कोशिश की। बज़ाहिर तो ये अपने आप को स्पोर्ट्समैन कहता है, फलाँ कहता है, लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिटशिप तो इसमें नाम को भी नहीं। अगर होती, तो क्लीन बोल्ड होने के बाद वो पिच पे लंबा-लंबा लेट नहीं जाता। क्लीन बोल्ड हो गया, अभी वो बिल्कुल उसकी मेजॉरिटी नहीं है, लेकिन वो हीले-बहाने बना रहा है और वो गोया पिच पे लंबा लेटा हुआ है कि मैंने तो नहीं जाना। एम्पायर की उंगली का इंतज़ार कर रहा है। एम्पायर ने भी उसको कह दिया है कि भई आप खुद ही गिनती कर लें और देख लें कि आप आउट हो चुके हैं, आपको जाना चाहिए, या 3 ऑप्शन रखे हैं।
اب یہ کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان میں. اگر آپ دیکھیں پاکستان میں نہیں، عمران خان کی طرف سے آپ دیکھیں پہلے کنفیوژن یہ کریٹ کی گئی کہ بدھ کو جو میٹنگ ہوئی آرمی کے ساتھ، آرمی چیف اور ICI چیف کے ساتھ، تو وہ گویا انہوں نے اس کو بلایا اور اس کو انسٹرکشن دی. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ملٹری نے اپنا پوائنٹ آف ویو کلیئر کیا. انہوں نے کہا کہ یہ حکومت کی درخواست پہ ہوا ہے کہ وزیر اعظم نے ریکویسٹ کی کہ ہم آپ سے آئندہ آنے والی صورتحال پہ بات کرنا چاہتے ہیں. تو بات جب انہوں نے شروع کی تو ملٹری نے جب بات بلایا ان کو، آرمی چیف کو اور ICI چیف کو، تو وہ گئے. تو بات انہوں نے 3 پوائنٹس رکھے. انہوں نے بلکہ 3 پوائنٹس رکھے. جب انہوں نے صورتحال پیش کی تو انہوں نے کہا ہم دیکھ رہے ہیں، تو ہم آپ کے سامنے 3 آپشن رکھتے ہیں. یا تو آپ عدم اعتماد کی تحریک کا سامنا کریں، یا آپ ریزائن کریں، باعزت طریقے سے جائیں، اور یا اسمبلی ڈیزالو کریں. تو اب چونکہ یہ وزیر اعظم اسمبلی تو اس وقت ڈیزالو نہیں کر سکتے، یا ایسا کریں کہ استعفیٰ دے دیں. میں نے یہ نہیں کہا ڈاکٹر صاحب، یہ میں آپ کو آرمی چیف نے جو آپشن رکھے اس کی بات کر رہا ہوں. وہ تو مجھے پتا ہے کہ چونکہ عدم اعتماد کی تحریک جمع ہو چکی ہے، وزیر اعظم کے اختیارات نہیں رہے. اس سے پہلے اگر وہ چاہتا تو بہت کچھ کر سکتا تھا، لیکن اب وہ نہیں کر سکتا. تو اب جو ہے تو اس کے پاس یہ 2 آپشن. تو اس نے کہا میں تیسری آپشن کی طرف جاؤں گا. اب یہ تیسرا آپشن تو کسی نے نہیں دیا نا، اس کا حق بنتا ہے اب. اچھا، پھر یہی آپشن لے کر آرمی چیف اور ICI چیف اپوزیشن کے پاس گئے اور وہاں پہ بات ہوئی. تو مقصد یہ ہے کہ ان کی خود حکومت کی درخواست پہ، عمران خان کی درخواست پہ یہ چیز ہوئی، اور وہ اس کو آرمی سے منسوب کر رہے ہیں. یعنی کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں، جس کو یہ نیریٹو بلڈ کرنا کہتے ہیں. دراصل لوگوں میں کنفیوژن، عوام کو گمراہ کرنا، سیدھی سی بات ہے، عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ایک بات ہو گئی. دوسری بات جو انریسٹ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ آج سے کافی پہلے، تقریباً ہفتہ 10 دن سے زیادہ ہو گئے، جب KP کے وزیر اعلیٰ نے واٹس ایپ میسج کے ذریعے تمام وزراء کو، KP کے اور باقی پارلیمنٹیرینز کو میسج کیا اور ان کو پرووک کیا. ان کو کہا کہ آپ جو ہے تو احتجاج شروع کریں اپنے اپنے علاقوں میں. یعنی ابھی کافی سارا ٹائم تھا اس میں، اور انہوں نے کہا احتجاج شروع کریں. اور یہ اس نے کہا کہ یہ عمران خان کے آرڈرز ہیں. وہ ویڈیو لیک ہو چکی ہے اور وہ موجود ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں. تو یہ ان کے پرویز خٹک صاحب نے بھی یہی کچھ کہا ہے کہ باہر نکلنے کا وقت ہے. اب آپ مجھے بتائیں اس میں باہر نکلنے کا کہاں سے ہے؟ جب لوگوں کو آپ پہ اعتماد نہیں رہا، آپ لوگوں کو کیوں، جب آپ پارلیمنٹ میں آ گئے تو آپ پارلیمنٹیرین کے ووٹ کا انتظار کر رہے ہیں نا کہ وہ آپ پہ کانفرنس کرتے کہ نہیں. عوام کے نمائندے تو پارلیمنٹ میں موجود ہیں. لیکن دیکھیں نا، پارلیمنٹ کا طریقہ دیکھیں. آج عمران خان صاحب نے اپنے ممبران اسمبلی کو استقبالیہ دیا. آپ کو پتا ہے وہاں پر کتنے لوگ تھے؟ 140. ہاں جی سر، نہیں صحیح بات ہے، بالکل ٹھیک ہے، 140. تو ان کو یعنی دوسرے لفظوں میں جو آپ نے ممبران ہیں وہ بھی 15 غائب تھے. ٹھیک ہے نا. تو اس ڈاکٹر صاحب بات تو یہی ہو رہی. دیکھیں عدم اعتماد تو یہ ہوتا ہے کہ اپوزیشن لے کر آئے، لیکن اس کے اپنے PTI کے MNAs کو، پارلیمنٹیرینز کو، PTI کے خود گورنمنٹ حکومتی پارٹی کے پارلیمنٹیرینز کو حکومت پہ اعتماد نہیں ہے، عمران پہ اعتماد نہیں ہے. تو اس سے بری صورتحال کیا ہو سکتی ہے ایک وزیر اعظم کے لیے کہ وہ ریزائن دے اور گھر جائے. اچھا، یا جو ہے وہ عدم اعتماد کا سامنا کرے. وہ تو نہیں جائے گا. نہیں دیکھیں جی، عمران خان کی مٹی کسی ایسی مٹی سے بنا ہے کہ یہ کہتا ہے میں ہار نہیں مانوں گا. یہ سامنے ہے کہ دیوار پر لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود نہیں مانے گا. لیکن نا اس کو اٹھا کر، بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو اٹھا کر لے کر جانا پڑتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جس طریقے سے وہ کہہ رہا ہے کہ جو باغی، اس کے نزدیک جو باغی ممبران ہیں، ٹھیک ہے، ان کے گھروں کے سامنے جا کر آپ مظاہرے کریں، زمین فروش ان کو بولیں، ان کو بے غیرت بولیں، وغیرہ وغیرہ. وہ تو یہ کیا صورتحال پیدا کرنا چاہتا ہے؟ پھر اس کے علاوہ اس کا یہ کہنا کہ لوگوں کو باہر نکلاؤ، یہ سول ڈس اوبیڈینس کی بات کر رہا ہے. یہ تو دیکھیں ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو ایک بات بتاؤں. پاکستان جو ہے تو ینگ یوتھ پاپولیشن میں بہت زیادہ مالا مال ہے. 60 سے 63%، بلکہ 5% پاپولیشن جو ہے وہ ایج بٹوین 15 to 33 ہے. مطلب ینگ لوگ ہیں سارے، ٹھیک ہے. اور ینگ لوگوں کا ذہن جو ہے تو وہ میچور ہوتا ہے، وہ زیادہ میچور نہیں ہوتا. وہ چیزوں کو اس طرح سے نہیں دیکھتے جیسے ایک میچور آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے. تو ان کو گمراہ کرنا بہت آسان ہوتا ہے. اور اس نے جو یوتھ کا اور یہ ناچ گانوں کا جو پروگرام چلایا، کلچر چلایا اپنے اس میں جلسوں وغیرہ میں، اور ابھی بھی یہ یوتھ کو پرووک کر رہا ہے، ان کو جو ہے تو موٹیویشن دے رہا ہے کہ انکریجمنٹ کہ بھائی آپ جو ہے تو اسٹریٹس میں نکلیں. وہ تو کچھ کرنا چاہتے ہیں، ان کے اندر پوٹینشیل زیادہ ہوتا ہے. اور اگر آپ ان کو غلط لائن پہ لگا دیں
تو وہ ظاہر بات ہے وہ تو تخریب کاری کی طرف جائیں گے. اور شروع سے ہی اس آدمی کا بیہیویئر, میں نے آپ کو کئی مہینے پہلے ہم نے اس پہ بات کی اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ہے تو ٹیررزم کی طرف لے کے جا رہا ہے. لیکن جو ایکسٹریم بیہیویئر ہوتا ہے, جو انٹالرنس ہوتا ہے, جو بدتمیزی, بد زبانی, بد اخلاقی والی زبان یہ یوز کرتا ہے, جو کہ پارلیمنٹرین تو چھوڑے, وہ تو اسٹریٹ کی گلی محلوں کی بھی زبان نہیں ہے جو یہ یوز کرتا ہے, یہ شخص یوز کرتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اپوزیشن میں کوئی ایسا ہے جو ایسی زبان یوز کرتا ہو؟ نہیں, آپ کو کوئی نہیں ملے گا. اور پھر یہ لوگوں سے یہ پوچھتا پھرتا ہے کہ کیا آپ زرداری بننا پسند کریں گے یا نواز شریف. بھائی کوئی بندہ کچھ بھی بننا چاہے, وہ جو ہے تو ایک بکواسی, جو بکواسیات کرتا ہے اس کو بکواسی کہتے ہیں نا, وہ بکواسی چرسی بھنگی نہیں بن سکتا. یعنی جو اسٹریٹ محلے کا جو سویپر ہوتا ہے اس کو بھنگی کہتے ہیں نا, تو وہ زبان بھی تو وہ نہیں یوز کرتے جو یہ یوز کر رہا ہے. تو یہ پرووکیشن دے رہا ہے, یہ تو مطلب ہے کہ یعنی اس نے تو معاشی دیوالیہ تو نکالا ملک کا, اس نے اخلاقی دیوالیہ پن بھی نکال دیا. اخلاقی طور پہ بھی ملک کو, اسپیشلی یوتھ کو اس نے گمراہ کر دیا. اور اب یہ پتہ نہیں سنبھلتے کب سنبھلے گا. لیکن اس وقت موجودہ صورتحال میں ان کو یہ اشتعال دلانا کہ نکلو گلیوں میں, وہ گلیوں میں نکلیں گے کیا کریں گے؟ کسی غریب رکشے والے کا رکشہ جلائیں گے, دیکھیں ان کو کنٹرول کرنا تو نہیں ہوگا نا, کنٹرول تو کسی کا نہیں ہوگا اس کے اوپر. وہ کیا کریں گے؟ کسی غریب کی دکان جلائیں گے, اس کو بے روزگار کریں گے. کسی کا گھر جلائیں گے, یعنی جلاؤ گھیراؤ ہو جائے گا نا. تو یہ جو آپ نے سول ڈس اوبیڈینس کی بات کی, تو یہ تو مطلب ہے کہ بالکل, اور یہ شخص اس سے بعید نہیں ہے. آپ سوچیں, اس نے کہا تھا اپنے منہ سے گورنمنٹ میں آنے سے پہلے, بل جلانا کیا غداری وہ نہیں ہے, کیا کہتے ہیں, سول نافرمانی نہیں. اس نے منہ سے کہا تھا کہ پیسہ ہنڈی سے بھیجے, بینکوں سے نہ بھیجے. تو وہ اقتدار میں آنے کے لیے تب بھی سب کچھ داؤ پہ لگانے کو تیار تھا. نہ اس کو قانون کا احترام تھا, نہ معاشی لوگوں ملک کی حالت کا خیال تھا, نہ کچھ اور. اس کو صرف اقتدار تک پہنچنا تھا. کسی سے سنا ہے کہ آج یعنی آرمی چیف کی طرف سے یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, بہتر رہے گا لفظ, اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہہ دیا گیا ہے کہ جو بھی باتیں کرنی ہے وہ شواز سے کرو, یو آر اونلی 10 minutes away from us. ٹھیک ہے. اور پھر ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ دوسرے لفظوں میں ایک لحاظ سے آرمی has taken over control of اسلام آباد, رینجرز اینڈ آرمی نے. اور ایک بات یہ بھی آپ کو بتا دوں یا سننے والوں کو بتا دوں کہ جو کچھ جو سینئر لوگ ہیں, بیوروکریٹس یا جو بھی عمل اس کے حکمات پر عمل کرنے والے, انہوں نے کہا سر جی ہم یہ بات نہیں کر سکتے. تو آلریڈی انکار ہونا شروع ہو گیا ہے. اس کے باوجود یہ آدمی بضد ہے. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں, یہ سارا سیناریو ہے, مجھے کل, میرا تو آج روزہ تھا, پاکستان میں کل شروع ہو رہا ہے, تو بجائے اس لیے کہ رمضان شروع ہو رہا ہے, لوگوں کو کوئی اچھی باتیں کہے, یہ لوگوں کو کہہ رہا ہے آؤ باہر آؤ, آگ لگاؤ, جھگڑے کرو, فساد کرو, خون خرابہ ہو, اس لیے کہ میری کرسی بچے. اس آدمی یہ چاہتا کیا آخر؟ کیا پاکستان میں سول وار چاہتا ہے, یا جیسے آپ نے ایک شارٹر کہا تھا کوئی گیم ہو رہی ہے, وہ یہ چاہتا ہے کہ آرمی ٹیک اوور کر لے؟ ذرا کھل کر بات کریں نا. اب ڈاکٹر صاحب دیکھیں, میں نے آپ کو بہت کھل کے بتایا کہ دیکھیں جو 70s اور 80s میں جو تھا کہ جب روس افغانستان میں آیا تھا, تو حکومت بھٹو اور اپوزیشن تقریباً ایگریمنٹ کے اوپر پہنچ چکے تھے کہ ضیاء الحق نے اس موقع کو غنیمت جانا اور اس نے ٹیک اوور کر لیا, یعنی اس کو موقع کی تلاش تھی, اس نے کر لیا. اب اس وقت موجودہ سینیریو میں کوئی موقع نہیں ہے, کیونکہ اس کو عددی اکثریت نہیں حاصل پارلیمنٹ میں, اور یہ ہار چکا ہے. تو یہ موقع کریٹ کر رہا ہے, یہ اقتدار اسٹیبلشمنٹ کے لیے یا فوج کے لیے حالات بنا رہا ہے کہ وہ ٹیک اوور کر لے, وہ کنٹرول کر لے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے, یا کیسے کہتے ہیں کہ مطلب ہے کہ اس کا مقصد یہی ہے. اور مجھے یہ لگ رہا ہے کیونکہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, استعفیٰ دینے کو یہ تیار نہیں, اور عدم اعتماد کی تحریک کا سامنا کرنے کو بھی یہ تیار نہیں. لوگوں کو پرووک کر رہا ہے کہ آپ گلیوں میں نکلو. اور یہ بات آپ یاد رکھیں کہ فضل الرحمان صاحب بہت پہلے کہہ چکے ہیں کہ اگر یہ اس کو روکا جائے گا, عدم اعتماد کی تحریک کو اگر نہیں ہونے دیا جائے گا, تو پھر ہم اپنا میسج ہے کہ گلیوں میں جائیں گے. تو اس کا مطلب ہے وہ بھی گلیوں میں جائیں گے, یہ بھی گلیوں میں جائیں گے. تو پھر ظاہر بات ہے کہ سول وار کی طرف جا رہا ہے. اور ایسے میں فوج کے لیے موقع بن جاتا ہے کہ وہ امن امان کی صورتحال قابو کرنے کے جواز سے اقتدار پہ قبضہ کر لے کہ بھئی ملک میں امن امان کا خطرہ تھا. حالانکہ پرنسپلی تو ہونا یہ چاہیے کہ جو شخص امن امان کا مسئلہ پیدا کرے, چاہے وہ وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہو, فوج نے کیا ہے ماضی میں ایسا بھی, تو اس کو پکڑ لے,
اس کو پکڑ لے, اس کو اندر ڈالے کہ یہ تو ملک کی تباہی چاہ رہا ہے, اپنی سیٹ کے لیے نہیں ڈاکٹر صاحب. اس کی سیٹ کا سلاچی تو وہ شروع سے تھا. جب وہ کہتا آیا نواز شریف کو کہ میاں صاحب جان دو 2.5 باری, اب وہ باریوں کی بات کر رہا ہے. باری تو نے خود مانگی تھی. اسٹیج پہ کھڑے ہو کے اس نے, وہ ریکارڈ ویڈیو ہے کہ اس نے کہا تھا کہ میاں صاحب جان دو 2.5 باری آن دو. اس نے باری مانگی تھی اور اس نے چلا کے کہا تھا کہ امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے. اب تو امپائر کی انگلی تو اس کا مطلب یہ امپائر اس کو لے کر آئے. اگر آپ امپائر کی انگلی اٹھی تو کچھ اور ہوگا. یعنی فیصلے پارلیمنٹ کے اندر ہوں گے یا سڑکوں پر ہوں گے, سوال یہ آ رہا ہے. پراچا صاحب آپ کا کنیکشن. تو ڈاکٹر صاحب پرنسپل تو یہی ہے نا. دیکھیں عوام کو سڑکوں, ہلو جی آپ کی بات, عوام کو سڑکوں پہ نکالنے کا کیا مقصد ہے؟ عوامی نمائندے پارلیمنٹ میں ہیں جو عوام نے بھیجے ہوئے ہیں. آپ ان سے بات کریں کہ وہ کیا کہتے ہیں, وہ آپ پہ اعتماد کرتے ہیں یا عدم اعتماد کرتے ہیں. وہ آپ کو کیا کہتے ہیں, آپ وزیر اعظم رہیں, کرسی پہ بیٹھے رہیں, یا اپنے گھر جائیں یا پوزیشن میں جا کے بیٹھیں. لیکن ڈاکٹر صاحب اگر یہ عدم اعتماد کی تحریک میں فیل ہو جاتا ہے تو تب بھی اس کے لیے موقع ہے, یا پوزیشن بینچوں پہ بیٹھ کے تو مقابلہ کرے. اگر یہ ملک کی خدمت ہی چاہتا ہے تو وہاں پہ بیٹھ کے پارلیمانی طریقے سے ان کے اوپر کرٹیسزم کرے, ان کے جو غلط اقدامات ہیں اس کو جھاڑے, اس کو رکاوٹ دے, اس کو ٹف ٹائم دے. پارلیمنٹ میں ایسے قانون نہ بننے دے جو یہ سمجھتا ہے ملکی مفاد میں نہیں ہے. لیکن نہیں, اس کا مقصد ملکی مفاد ہرگز نہیں ہے. اس کا مقصد تو یہی تھا کہ ملک کو معاشی لحاظ سے, اخلاقی لحاظ سے اور ہر لحاظ سے تباہ و برباد کرے. اور وہ یہ کر چکا ہے, لیکن اس وقت انتہا کو پہنچانے کے لیے ضروری ہے, اس کے لیے یہ سمجھتا ہے کہ ملک میں آگ لگائی جائے. اچھا آج اور اس کے لیے یہ عمران خان کی ایک ٹویٹ دیکھی ہے میں نے. اب مجھے تو کہتے ہوئے بھی, دہراتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. یہ کہتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے سے کچھ دوستوں کے ساتھ, فیملی کے ساتھ کربلا میں پہنچے. انہوں نے اس بات کی فکر نہیں کی کہ دشمن کتنے زیادہ تعداد میں ہے. انہوں نے مقابلہ کیا اور تاریخ بنا دی. میں بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکل رہا ہوں. یہ کہنا کیا چاہتا ہے, بھی اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ کیا یہ کربلا کا میدان ہے؟ کیا بھی یہ حق اس لحاظ سے حق اور باطل کی جنگ ہو رہی ہے؟ وہ سیدھی سی بات ہے کہ یو ہیو لاسٹ میجورٹی, اور سیدھا خدا حافظ کر کے چلا جا کر. تو پھر وہی بات ہے, یا تو یہ مارشل لا لگوانا چاہتا ہے, یا یہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں سول وار ہو. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, میں نے آپ کو شاید پہلے بھی یہ بتایا, ابھی بھی بتا رہا ہوں کہ دیکھیں اس کے جو کنسلٹنٹ ہیں, مارکیٹنگ ایڈوائزرز ہیں جو کہ بیرون ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں, جن سے یہ مشورے لیتے ہیں, جن کی سروسز اس نے ہائر کی ہیں, اور اس کے لیے پاکستانی عوام کے ٹیکس پیئر کا بلین روپیز جا رہے ہیں, وہ پے کر رہا ہے, وہ فری تو نہیں ایڈوائز کرتے. تو انہوں نے اس کو جو ایڈوائز کی تھی مارکیٹنگ کے لیے, اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے اور لوگوں کی نظر میں لانے کے لیے, ایک تو یہ تھا کہ آپ اپنے آپ کو ہینڈسم بناؤ, پیش کرو, جو کہ یہ پیش کر رہا ہے. بھائی اگر ہینڈسم ہے تو جا کے ماڈلنگ کرے, ایکٹنگ کرے کہیں اور. اگر پولیٹیکل از سم تھنگ ڈفرنٹ. اچھا, پھر دوسری بات پالیٹکس. اب دوسری بات, اس کو یہ مشورہ دیا گیا کہ پاکستان کی پاپولیشن 60% سے زیادہ جو ہے وہ یوتھ کی ہے, تو آپ یوتھ کے لیے اٹریکشن پیدا کرو. وہ ینگ بلڈ ہوتا ہے, وہ تیز ترار ہوتے ہیں, تو آپ ان کے اندر جذبہ پیدا کرو, انتقام کا اور غصے کا اور پرووکیشن, جو کہ اگین ٹیررزم کی طرف جاتا ہے. لیکن چلیں, اس کو بتایا گیا. تیسرا اس کو بتایا گیا کہ آپ مذہب کا کارڈ کھیلیں. پاکستان میں شروع سے مذہب کا کارڈ کھیلا جا رہا ہے, اور کھیلیں آپ. یعنی اللہ, اب دیکھیں نا, پچھلے دنوں سے کہا کہ قائد اعظم نے کیا کہا تھا. اس نے کہا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. آپ تاریخی حوالے اٹھا کے دیکھیں, قائد اعظم کی تقریریں دیکھیں, کسی جگہ قائد اعظم نے یہ نہیں کہا. یہ جھوٹ بولتا ہے. تو جھوٹ بولتا ہے ڈاکٹر صاحب. دیکھیں, میں تو یہ بھی شور نہیں ہوں کہ قائد اعظم کو پورا کلمہ آتا تھا یا نہیں, ٹھیک ہے نا, اس نے خیر میں یہ نہیں بات کرتا ہوں. اچھا, لیکن ڈاکٹر صاحب جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں, اس نے ایک غلط بات کی. اگر گلی محلے میں ایک کھڑا کوئی بندہ یہ بات کرے تو چلے, وہ تو ناسمجھ ہو سکتا ہے, ان پڑھ ہو سکتا ہے. اب ایک وزیر اعظم کی حیثیت سے قوم کا نمائندہ بن کے اسٹیج پہ بات کر رہا ہے, دنیا کی اقوام اس کو دیکھ رہی ہیں, اس کے کوٹ ان کوٹ کو دیکھ رہی ہیں, وہ اس کو اسٹڈی کرتی ہیں, یہ کیا کہہ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب دنیا کے ملکوں میں جو اینالسٹ بیٹھے ہیں, جس سے آپ ڈیل کرتے ہیں, آپ کا قریبی اور کوئی نہیں جائے. انڈیا ہمسائے کو دیکھیں, وہاں پہ کیا تبصرے ہو رہے ہیں کہ جناح نے کب کہا تھا یہ کہ لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب یہ کبھی نہیں کہا. اچھا واپس آتے ہیں, دیکھیں ایک کل میں نے دیکھا ڈاکٹر صاحب, ایک منٹ میں آپ کو بات بتاؤں نا, جو آپ نے کربلا کا پوچھا, تو یہ مذہب کارڈ کھیل رہا ہے.
یعنی میں نے آپ کو جناح کی قائد اعظم کی جو بات کی جناح کی کہ اس نے نہیں کہا لیکن اس نے اپنے آپ سے گھڑ کے اس کے اوپر پیسٹ کر دیا کہ جناح نے کہا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. اب لوگوں کی سوچ اتنی نہیں ہوتی تو وہ سمجھتے شاید واقعی جناح نے یہ کہا. اچھا, اور یہ مذہب کا کارڈ اس طرح سے کھیل کے کربلا کی بھی جو مثال دیتا ہے. آپ مجھے بتائیں کربلا یہ نہیں کبھی آپ کو بھٹو کے برابر کرے گا, کبھی آپ کو امام حسین علیہ السلام کے برابر کرے گا, یہ ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں. آپ اس کا کردار دیکھیں, اس کا ماضی دیکھیں اور اس کا حال دیکھیں, اس کی ذاتی زندگی میں دیکھیں کہ کتنا اسلام موجود ہے, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنا سچا ہے کربلا کا ریفرنس دینے میں. اصل میں کل میں ایک چھوٹی سی ویڈیو دیکھی, کسی جگہ کو بتا رہا تھا کہ جب جارج بش کا انتخاب ہو رہا تھا تو اس نے کہا, جارج بش جونیئر یہ, تو اس نے کہا بھی اللہ کرے میں دعا کرتا ہوں, سپورٹ کرتا ہوں کہ وہ جیت جائے. اس نے کہا بھی وہ جو جارج بش جیت جائے گا تمہیں کیا فائدہ. اس نے کہا جی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ روتھ چائلڈ جو بہت بڑے یہودیوں کا بڑے لوگ ہیں, وہ بینکرز ہیں وغیرہ وغیرہ, تو ان کے ساتھ ان کی بڑی دوستی ہے. تو اس نے کہا تو پھر کیا, تو اس نے کہا جی آپ کو نہیں پتا نہیں کہ جمائمہ جو ہے نا روتھ چائلڈ سے ہے, تو اگر وہ بن جاتا ہے تو پھر میرا ڈائریکٹ جو ہے نا انفلوئنس ہو جائے گا وائٹ ہاؤس میں. تو یہ تو شروع سے لے کر بیچارہ امریکہ کی جولی میں بیٹھنے کے لیے تیار رہا, اب کہہ رہا ہے کہ میں آنکھیں دکھا رہا ہوں. وہ جو آدمی جو ہے چودھری پرویز الہی کو آنکھیں نہیں دکھا سکا, جس کے 5 ممبر تھے اسمبلی میں, جو آدمی ایم کیو ایم کو کہہ رہا تھا جی غدار وغیرہ وغیرہ 100 الزامات لگاتا تھا, ان کے سامنے نہیں ٹھہر سکا, آنکھیں ملا نہیں سکا ان کے ساتھ. تو وہ آدمی ہمارے جاہلوں کو بیوقوف بنا رہا ہے مزید, کہ وہ کہتا ہے کہ امریکہ کو آنکھیں دکھا رہا ہے, یہ یورپ کو آنکھیں دکھا رہا ہے. کس کو, یعنی سمجھ نہیں آتی بھی کس طریقے سے اس نے لوگوں کو ورگلایا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اصل میں اس کی شخصیت پہ بات کرنے سے بہتر ہے ہم پالیسی پہ بات کریں, کیونکہ ڈاکٹر صاحب ہم کسی جگہ بیٹھے تھے تو ایک ڈاکٹر تھے, انہوں نے بتایا, میں نے کہا اب شیخ رشید اس کی تعریف کرا تھا تو اس کے اندر جو ہے تو کچھ عجیب سی وہ تھی, یعنی اس کی جب اس کیمرہ جب اس کے اوپر گیا تو اس کی عجیب سی حرکتیں تھیں. تو میں نے کہا یار یہ تو آدمی ایسے بہیو کر رہا ہے جیسے چھوٹا کوئی بچہ ہو. کہتے ہیں اس نے مجھے کہا ڈاکٹر نے کہ دیکھیں یہ کچھ لوگ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں نا, آپ سوچیں جس کے اندر باؤنڈ لیس انرجی آ جاتی ہے, آپ سوچیں کہ وہ کیا کرتے ہیں ریئل لائف میں. یہ باؤنڈ لیس انرجی کیوں آتی ہے؟ اب 70+ کی عمر میں ایک شخص جو ہے تو ڈیسپریٹ ہے, فرسٹریٹڈ ہے کہ کچھ یعنی وہ سیٹ پہ اس سے بیٹھا نہیں جاتا. تو یہ کس کیفیت, یہ کون سی کیفیت ہے؟ وہ آلریڈی ماضی میں بتا چکا ہے کہ نرس نے مجھے پتہ نہیں کوئی لگایا ٹیکا اور میں جو ہے تو ہوروں میں گھومتا پھرتا اپنے آپ کو محسوس کر رہا تھا. تو ڈاکٹر صاحب دیکھیں اس کی یہ ریکارڈ پہ ہے, ٹھیک ہے. اچھا تو میں اس طرف نہیں جاتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ اس کی شخصیت پہ بات کروں. دیکھیں اگر شخصیت اس کی کچھ بھی ہے, یہ تو آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, پوری دنیا بھی جانتی ہے, امریکہ تک میں ڈپلومیٹک حلقوں میں اس کو سلیکٹڈ کے نام سے جانا جاتا ہے. تو سلیکٹڈ جس نے سلیکٹڈ جو ہیں ان کو پتہ ہے کہ کیوں لے کر آئے, کس کو لے کر آئے. تو کیا سلیکٹڈ ابھی بھی اس کو لگام نہیں دے سکتے؟ وہ ایک وقت تھا اسٹیج پہ کھڑے ہو کے فضل الرحمان صاحب نے کہا, مولانا فضل الرحمان صاحب نے, اس نے آواز لگائی کہ اس کو پٹا ڈالو. تو اب کس کو کہا کہ پٹا ڈالو؟ کسی کو تو کہا نا. تو بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ دیکھیں اس کی شخصیت میں ہم بات اس لیے نہیں کرتے کہ اصل میں تو مالک کی بات ہے نا, کہ مالک کیا اس سے چاہ رہا ہے اور وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس اسٹیج پہ تو ضروری ہے کہ ان کے ارادے بھانپے جائیں کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور اس سے کیا کروانا چاہ رہے ہیں. کیا آپ کو بڑے بوٹوں کی آواز سنائی دے رہی ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ بات ہم نے کل بھی پروگرام میں بات کی کہ ابھی آپ نے جواب نہیں دیا تھا صحیح طریقے سے. اب آخری اچھا میں آپ کو کل کیا ہوگا اب کہہ دیں, دل کی بات کہہ دیں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب میں آپ کو کل بھی بتایا تھا اور ابھی بتا رہا ہوں کہ ایسے میں تو اسپیس بنائی جا رہی ہے. جو اسپیس بن رہی ہے, دیکھیں اسپیس کیسے بنتی ہے. اگر یہ جو ہے تو یہ اگر انریسٹریٹ کرتا ہے, اپوزیشن بھی گلیوں میں جانے کو تیار ہے, اور یہ اسپیس بن گئی نا کہ دیکھیں یعنی ملٹری کے لیے, آرمی کے لیے, بھوٹوں کے لیے اسپیس بن گئی کہ ملک میں امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے, افراتفری ہو رہی ہے, بین الاقوامی حالات بھی ٹھیک نہیں ہے اور پاکستان کے اپنی معاشی حالات بھی ٹھیک نہیں ہے, اور اس میں خون خرابہ ہوگا. تو اسپیس ان کے لیے بن گئی, کو موقع مل گیا, جواز مل گیا. اور خاص طور پہ ایسے وقت میں کہ روس نے یوکرین پہ حملہ کیا ہوا ہے اور یورپ کو پھر پاکستان کی ضرورت پڑ رہی ہے. پاکستان میں ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہوگی تو یورپ یا کوئی باہر سے اس کو یوز نہیں کر سکے گا, کیونکہ پارلیمنٹ میں جا کے ان کو جواب دہ ہونا پڑتا ہے. جب ڈکٹیٹرشپ آتی ہے تو ان کو کسی کو جواب دہ ہونا نہیں پڑتا, تو قوم پہ حملہ کرنا پڑتا, عمل کرنا پڑتا ہے جو چاہتے ہیں.
बंदूकों वाले टैंकों वाले गलियों में फिर रहे थे, तो वो उनको अमल करना पड़ता है जो का तू। आप इसको कंक्लूड करते हुए आप ये कह रहे हैं कि निके दे अब्बा with help of nikah they are creating a situation where they can step in. अब मुझे पता नहीं डॉक्टर साहब, कई लोग निक्का और अब्बा की बात करते हैं, तो मुझे पता नहीं निक्का कौन है अब्बा कौन है, लेकिन मैं बताऊं कि देखिए बाजवा साहब, जनरल बाजवा के और इमरान खान के इख्तिलाफात तो सामने हैं। जिस तरह से एक्सटेंशन के मामले में उसने फौज की, न सिर्फ फौज की बल्कि जनरल की सुबकी करवाई, सुप्रीम कोर्ट तक चक्रें लगवाई और दुनिया को बताया क्या किसी भी मुल्क में ऐसा नहीं होता, लेकिन उसने एक किस्म का तजलील तौहीन का कोई भी पहलू नहीं जाने दिया, उसने हर लिहाज से की। फिर अभी जब आईएसआई चीफ का मामला था तो गो के फौज की ही बात मानी गई, लेकिन जिस तरीके से इसने मनवाई या मानी तो वो सबके सामने है कि जिस तरीके से किया। अभी फर्दर एक्सटेंशन का मामला आ रहा है, तो अगर ऐसे में अनरेस्ट होगा और फौज टेक ओवर कर लेगी तो एक्सटेंशन का तो सवाल ही खत्म हो गया। एक्सटेंशन तो हो ही गई ऑलरेडी, अगर फौज टेक ओवर कर लेती है तो एक्सटेंशन का इशू भी, फर्दर एक्सटेंशन अबव एक्सटेंशन, वो तो मसला सेटल हो गया उनका। और दूसरी बात ये, चूंकि दुनिया घुमा फिरा कर आप यही कह रहे हैं कि सिचुएशन क्रिएट हो रही है और आर्मी कैन स्टेप इन। मैं तो सीधा साधा आदमी, वो मैं इस तरीके से कहूंगा, सिचुएशन आप कह रहे हैं क्रिएट हो रही है, मैं कह रहा हूँ भाई ठीक है, स्पेस क्रिएट हो रही है, स्पेस क्रिएट होगी तो उसको कुछ ना कुछ फुल करेगा ना, तो फिर क्या नजर आ रहा है भाई, बिग बूट्स आर कमिंग। डॉक्टर साहब, अगर 2+2 की तरह से मैं बात करूँ ना, तो दो ऑप्शन है। अगर अदम एतमाद की तहरीक आसानी अच्छे तरीके से नहीं होगी और ये जिस तरह इसने यूथ को एक्टिवेट किया या प्रोवोक किया स्ट्रीट्स में लाने के लिए, या जैसे इसके वजीर आला केपी का या दूसरे वजीर बोल रहे हैं, अगर ऐसा होगा और अनरेस्ट होगी तो डेफिनेटली 90% चांसेस है, बल्कि 100% चांसेस है कि फौज इंटरवीन करेगी, उसको करना पड़ेगा और फौज टेक ओवर कर लेगी। अगर अदम एतमाद की तहरीक अच्छे तरीके से बखूबी अंजाम नहीं पाएगी अमन अमान से, और गलियों में लड़ाइयाँ झगड़े हंगामे होंगे, तो डेफिनेटली फौज टेक ओवर करेगी। और आपको बताऊं कि रेंजर तैनात हो चुके हैं इस्लामाबाद में, जो कि मरकजी हुकूमत या इमरान खान की मर्जी मंशा या उसके ऑर्डरों के बगैर या उसके खिलाफ हुए। तो इसका मकसद ये आप अंदाजा लगाएं कि सूरत हाल कितनी सेंसिटिव हो चुकी है, और इस वक्त जो है तो मतलब कोई चीज भी यानी अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी हो सकता है। और ये भी है कि सर्टेन लोगों के मुल्क से बाहर जाने के लिए ईसीआर पर भी नाम डाल दिए गए हैं। अच्छा, इसको कंक्लूड इससे ऐसे करते हैं कि आप ये कह रहे हैं कि सिचुएशन ऐसी बन रही है, अगर फैसला पार्लियामेंट में ना हुआ और कुछ लोगों ने फैसला सड़कों में करने की कोशिश की, तो फिर बिग बूट्स विल स्टेप इन। वी लीव इट एट दैट। एजाज प्राचा साहब, थैंक यू वेरी मच, आपका शुक्रिया। नाजरीन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू सो, इट डजंट कॉस्ट यू एनीथिंग। हमारी तरफ से खुदा हाफिज एंड लुक आफ्टर योरसेल्फ।